Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of professional practices. I am Khurram Shahzad, and in this lecture, we will study about ethical, social, and political issues raised by information system. Uh, you students have already studied in detail about information system. क्या information system होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ, ऐसा सिस्टम जो रिक्वायर्ड डेटा को हासिल करने के लिए बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, रिक्वायर्ड डेटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए बनाया जाता है, वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो रेज हो रहे हैं, उस हवाले से हमने पढ़ना है इस क्लास में। अच्छा, इश्यूज यानी कि एथिक्स के हवाले से आपने पढ़ चुका कि प्रोफेशनल एथिक्स में एथिक्स क्या चीज़ होती है और किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना पड़ता है। फिर इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के इम्पैक्ट जो होगा, जो इफ़ेक्ट इसके सोसाइटी पर पड़ेंगे, वो क्या होंगे। सोशल इम्पैक्ट्स हम पढ़ेंगे, सोशल इश्यूज इसकी वजह से क्या आते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या आते हैं कि जो किसी भी स्टेट का, कंट्रीज का पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह we will study that when information system are used in organization and what kind of problem can arise, which come in category of ethical, social and political related risks. Okay? And what kind of ethical decisions we will take to sort out problems, as we studied earlier. कि हमने इसके हवाले से थोड़ा पहले भी पढ़ा था कि हम क्या इसके जो है वो स्टेप्स लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जब साइबर एथिक्स के हवाले से पढ़ा था, या 9 केसेस जो पढ़े थे एसीएम कोड ऑफ कंडक्ट के मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स आते थे, तो वो किस तरह से एसीएम कोड ऑफ कंडक्ट को सामने रखते हुए हमने सॉर्ट आउट करने हैं, उनको रिजॉल्व करना है। इसी तरह यहाँ जो इश्यूज आएंगे रिलेटेड टू सोशल, इथिकल एंड पॉलिटिकल, तो उसको भी हमने कुछ चीज़ें सामने मद्देनज़र रखनी है। We studied about 9 cases, if you remember, uh, and now here we will discuss some of the cases. We will discuss some case studies, but before we have to study what basically social, ethical, and political issues. What are these issues? Okay. There are multiple information systems are being used, and with the passage of time they are changing rapidly. Okay. First of all, I would like to give a little bit about learning objectives के इससे हमारे इस लेक्चर के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये है कि हमने बेसिक जो है एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज रेज्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है। फिर इसके बाद व्हाट स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉर कंडक्ट कैन बी यूज्ड टू गाइड एथिकल डिसीजन, वही डिसीजन मेकिंग हम इसमें कैसे करेंगे, क्या डिसीजन मेकिंग हमारी टेक्निक्स होंगी कि हम इन जो आने वाले इश्यूज हैं इनको हम सॉर्ट आउट कर सकें, इनको रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, सी वाई डू कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट पोज challenges to the protection of individual privacy and intellectual property। कि कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि वक्त के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में रैपिड चेंज आ रही है, तो क्या वजह है कि इसकी वजह से इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसकी वो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट हो रही है। हाउ हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इफेक्टेड एवरीडे लाइफ। अब हमने इसमें ये देखना है ना कि यानी कि मल्टीपल किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल यूज़ हो रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर चेंजिंग रैपिडली, which is forcing lawmakers to change the policy। अब यानी कि अगर इनमें चेंज रैपिड आ रही है, तो उसी हवाले से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स भी वक्त के साथ साथ जो पॉलिसी है बाय रिलेटिंग टू यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी चेंज ला रहे हैं। ठीक है, वी विल talk about
those contemporary issues which are coming nowadays because of these new emerging issues, and information system is affecting everyday life. I will like to repeat a little bit the previous lecture before proceeding to next slide. اس سلائڈ کو بیسیکلی سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ پچھلا جو ہم نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا تھا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا بہتر طریقے سے سمجھ آ پائے گا. بیہیویئرل ٹارگیٹنگ اینڈ یور پالیسی یو آر دا ٹارگیٹ. اچھا, سب سے پہلے تو دیکھیں ہم انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ آلریڈی جانتے بھی ہیں کہ انفارمیشن سسٹم یوزفل انفارمیشن سسٹم یعنی کہ یوزفل انفارمیشن کے آؤٹ پٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک آرگنائزیشن میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان سارے ڈپارٹمنٹس میں مختلف قسم کے کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں اور جو اپنی جو ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے انفارمیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب یہ سارے جتنے بھی ڈپارٹس ہیں ایک سینٹرل سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس انفارمیشن سسٹم کو حاصل کرنے کے لیے اس سینٹرل انفارمیشن سسٹم میں ایسی ڈیزائننگ کی گئی ہوتی ہے, اس کا ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ یہ جو دیکھتا ہے کہ مختلف ڈپارٹس کی طرف سے جو ڈیٹا آتا ہے اس کو انفارمیشن کی شکل میں, یوزفل انفارمیشن کی شکل میں بنا کر ڈیزائن کر کے ہائر مینجمنٹ کو سینڈ کیا جاتا ہے. اچھا, دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹم آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں استعمال ہوتا تھا. جب کمپیوٹر کا استعمال بڑھ گیا تو یہ زندگی کے روزمرہ ضروریات میں بھی استعمال ہونے لگا. یعنی شروع میں تو یہ تھا کہ مختلف کمپنیز ہیں, مختلف آرگنائزیشن ہیں, تو وہاں کمپیوٹر سسٹم استعمال ہوتا ہے ریلیٹنگ ٹو. اچھا جی اظہر, السلام علیکم سر. آپ کی آواز کٹ بھی رہی ہے اور بہت کم بھی آ رہی ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو, ہاں میں ٹرائی کر رہا ہوں اس کو مائک کو بھی چینج کر. اب آ رہی ہے کلیئر آواز؟ جی اظہر, اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر, اب آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. تھینک یو سر. صحیح, تھینک یو. اچھا, تو ہم یہ اسٹڈی کر رہے تھے کہ انفارمیشن سسٹم شروع میں بگننگ میں صرف یوز ہوتا تھا مختلف آرگنائزیشن کی انفارمیشن سسٹم میں اور وہاں کے ڈیٹا بیس میں ایک طرح سے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ہے اس کا استعمال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں تقریباً انفارمیشن سسٹم کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے. ٹھیک ہے, روزمرہ ضروریات کے ایک طرح سے حصہ بن گیا. اب انفارمیشن سسٹم کو ایسے ڈیفائن کریں گے کہ انفارمیشن سسٹم کوئی بھی سسٹم کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرے اور یوزفل انفارمیشن دے. اب کسی بھی ڈیٹا کو پروسیس کر کے یوزفل انفارمیشن دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈیلی لائف میں جتنی بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں یوز کرتے ہیں, فار ایگزامپل ایک سمپل سی مثال ہے کہ آپ اگر اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ایک انفارمیشن سسٹم ہے جو ایک بہت بڑے ڈیٹا سے آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ نکال کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح اور مختلف ایگزامپلز ہم اس کے حوالے سے دے سکتے ہیں کہ
آپ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں، اس سے آپ ریکوائرڈ ڈیٹا جو حاصل کرتے ہیں وہ ایک انفارمیشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے، گوگل ہے، ویکیپیڈیا ہے، تو یہ ساری ایک طرح سے انفارمیشن سسٹم پہ ہی بیس جو ہے وہ کرتی ہیں. تو ان سب کے بیک میں جو سسٹم چل رہا ہے اسے ہم انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ATM کارڈ کی ایگزامپل میں دے چکا ہوں آپ کو. نادرا کا سسٹم ہے. انفارمیشن سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم نادرا کی ایگزامپل جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم ان تمام چیزوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں کیا مسائل آتے ہیں، یعنی کہ اب یہ انفارمیشن سسٹم ریلیٹڈ ایشوز جو آئیں گے ان انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے، یا وہ جو ہیومن لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیگر جو فیسیلیٹیشن ہیں آئی ٹی بیسڈ، انٹرنیٹ بیسڈ یا نیٹ ورک بیسڈ، اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں کیا پرابلمس آتے ہیں، وہ جو ہے ان کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایتھیکل ہیں یا نان ایتھیکل ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہم اس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایز اے کامن مین جب آپ کوئی ویب سائٹ یا ویکیپیڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب ویکیپیڈیا کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس پہ کچھ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے کہ وہ اگر آپ غلط انفارمیشن بھی ڈال لیں، حالانکہ وہ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے اپروول کے بعد وہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے اوتھینٹک نہیں ہیں کہ آپ کی ایڈ کی گئی انفارمیشن کو وہ اس لیول پر جج کر سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی کہ آپ کیونکہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اگر تھوڑا سا آپ میں سینس ہو ہم میں، تو بس اوقات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ویکیپیڈیا پہ انفارمیشن یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو اس میں بہت زیادہ مسٹیکس یا بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جو بیسیکلی مطلب مس انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ غلط انفارمیشن ہمیں دی گئی ہوتی ہے. تو اب وہ سچ پر مبنی بھی ہو سکتا ہے جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، یا جھوٹ پر بھی. اس میں بھی ایتھیکل اور نان ایتھیکل کا جو ہے وہ ایشو آتا ہے. اسی طرح یوٹیوب کی مثال بھی ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جب آپ کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ڈالتے ہیں، تو اس کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. آپ کو کئی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ جو ایک جسٹ ٹو کریٹ اے پروپیگنڈا جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہیں، مس انفارمیشن، مس لیڈنگ کے لیے کی جاتی ہیں. تو ان کا کوئی سچ کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اس کو اس لیول پہ جج کر سکیں کہ یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، اس ویڈیو جو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، یہ واقعی ہی ٹروتھ فل ہے، سچ پر مبنی ہے یا اپنی طرف سے ہے. تو ان چیزوں میں بھی ہم جو ہے وہ ایتھیکل اور نان ایتھیکل ایشوز کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ کیا انفارمیشن سسٹم کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم نے ایتھیکل اس کو سمجھتے ہیں اور پھر ایز اے یوزر ہماری جو ایتھیکل رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے یوزر کے اینڈ سے تھا نا، یہ ساری چیزیں کہ یوزر کے اینڈ سے کیا مسائل ہیں. اور پھر اسی طرح جو آرگنائزیشن کے اینڈ سے بھی کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ہڈن کوڈنگ کی ہوتی ہے وہ ایتھیکل ہے یا نہیں. اب ہڈن کوڈنگ سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ آئی ٹی اور سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ جب ہم ایک ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پہ سیو ہو رہی ہوتی ہے اس ویب سائٹ کے سرور پہ یا اس آرگنائزیشن کے سرور پہ. تو ایک قسم کی یعنی کہ پروفائلنگ بن رہی ہوتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے بھی. تو کیا یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب گوگل سسٹم کے اوپر کوکیز جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایسے بیجز بنائے ہوتے ہیں جو آپ کی پروفائلنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کے دوبارہ آنے سے وہ جان سکیں کہ وہی چیز دکھانی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ریگولر یوزر ہے یوٹیوب کا یا کسی ویب سائٹ کا اور وہ ریگولرلی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ مٹیریل یا کچھ اسپیسیفک اس پہ سرچ کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا اس کا اس میں انٹرسٹ ہے، تو اب یہ گوگل نے اپنے پاس ایک طرح سے جو ہے وہ سیو کی ہوئی ہے یہ چیز کہ یہ یوزر جو ہے وہ اس چیز کا یوز زیادہ کرتے ہیں تو وہ نیکسٹ ٹائم جب لاگ ان ہوتا ہے تو اسی طرح کی انفارمیشن جو ہے اسے آگے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس پہ یوٹیوب پہ. اسی طرح کے بعض اوقات ایڈز بھی آ رہے ہوتے ہیں.
تو یہ چیز ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں. کچھ جو ہے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں, کچھ اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن اس حد تک جو ہے وہ سیو کر لی گئی ہے کہ اب جو ہے وہ اگر کوئی اور بھی لوگن ہو جائے کسی ہیکنگ کے تھرو یا کسی اس چیز کے تھرو ہماری آئی ڈی سے, تو اس کو انفارمیشن ایک طرح سے ہماری مل جائے گی کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں. اب اس میں کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے, کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے, یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. اچھا, اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وہ ایڈس دکھاتے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ ہوں. آپ ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آلموسٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ کانٹینٹ, اس کانٹینٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آگے ایڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دے آلسو ٹیکس ریکارڈ آف یور واچنگ, کہ اگر آپ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا لائکنس آپ کی کیا ہے, یا زیادہ تر ایسا ہی جو ہے وہ مطلب سجیشن وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں سرچ کریں. آلسو دس از ناٹ بیڈ کہ آپ کی وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, but also there will be some ethical issues that how much data can they keep. اب یہ ایک ethical issues ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنا ڈیٹا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. یہ ایک اس کی لمٹس ہونی چاہیے کہ ایک پرائیویسی بندے کی جو ہے وہ سیو رہے, پرائیویسی اس کی جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. آیا رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا, یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. But some ethical issues that how much data they kept, boundaries should be informed. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان کو جو ہے وہ ہم سلائیڈز یہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ انفارمیشن سسٹم کے تھرو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں تو چلیں ایک حد تک سمجھ آتا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یوزر کو نیکسٹ ٹائم کے لیے یا اس کے انٹرسٹ کو. لیکن اب جب آگے ہم سلائڈز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت زیادہ اس چیز کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل کسی ایجنسیز کو کچھ انفارمیشن ریکوائرڈ ہیں کس حوالے سے, اب ورلڈ پالیٹکس ہوتی ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ڈیٹا پہ نظر رکھی جاتی ہے, جو ریکوائرڈ وہاں پرسنل ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ویب سائٹ کرتی کیا ہیں, بلکہ فیس بک اور یوٹیوب میرے خیال میں آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے یہ چیز ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ دے چکے ہیں مطلب کچھ ایجنسیز کو ان کے کہنے پر. تو اب یہ یوزر کی پرمیشن کے بغیر دیا گیا ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ ایک الارمنگ چیز ہے, سب کو ایک طرح سے الارم کر دیا گیا ہے کہ آپ جس طرح سے یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ یا یہ ویب سائٹس وغیرہ یا جتنا بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیسیلیٹیشنز ہیں, تو ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا, اب اس میں ہم اس سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. اچھا, دونوں کلاسز میں سے سی آر جو ہیں وہ اٹینڈنس بھی ساتھ ساتھ لے لیں, تھوڑا سا اسکرین شاٹ سیو کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسلان آپ آئی ٹی کا کر لیں اور یہاں نظر علی جو ہیں وہ سی ایس کا کر لیں, اٹینڈنس سیو کرتے رہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پارٹیسپینٹس انکریز ہوں تو آپ اٹینڈنس کائنڈلی جو ہے وہ سیو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. اس میں بھی لے لیتا ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, اچھا, بیہیویئر ٹارگیٹنگ اینڈ یور پالیسی یو آر دا ٹارگیٹ, کہ یہ جو ساری ہم نے چیز پڑھی ہے کہ کس طرح سے انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے اسٹاکنگ کرتا ہے, یہ ریکی کرتا ہے, یہ سرور انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوتے ہیں کہ ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ اس کی پروفائلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا سیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بیہیویئر ٹارگیٹنگ ہے. ٹھیک ہے,
اب اس میں پرابلم جو ہے وہ نیڈ ٹو ایفیشینٹلی ٹارگیٹ آن لائن ایڈز. اب دیکھیں آن لائن ایڈز کو سمجھنے کے لیے آپ یعنی کہ تھوڑا سا ایڈ سینس جو گوگل کی ایک طرح سے سبسیڈری ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویب سائٹ بنانے کے بعد اس میں ایڈ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک مطلب جو ایڈ سینس کی طرف سے وہ ملتا ہے، کوڈ ملتا ہے، تو وہ جہاں جہاں آپ اپنے ویب سائٹ پہ، اب اس چیز کا مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، یوز نہیں کیا آپ، کیونکہ سی ایس کے اور آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ سے آپ کو تو یہ چیز اچھی طرح پتہ ہوگی کہ جہاں جہاں آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہاں وہ ایڈ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس ایڈ کو بھی یوز کرنے سے جو ایک طرح کی انفارمیشن ہے وہ سیو ہو رہی ہے، پھر ویب سائٹ کو وزٹ کرنے سے بار بار جو ہے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ سرور میں سیو ہو رہی ہے. تو یہ آپ کی پوری ایک طرح سے کیا بن رہی ہے، پروفائلنگ بن رہی ہے. نیڈ ٹو ایفیشینٹلی ٹارگیٹ آن لائن ایڈس، کہ آن لائن ایڈس کے تھرو جو ہے وہ جو انفارمیشن یا جو آپ کی پوری پروفائلنگ بن رہی ہے اس حوالے سے ٹارگیٹ کرنا. Behavioral targeting allows businesses and organizations to more precisely target desired demographics. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بڑی ان کو جو ہے وہ ہیلپ مل رہی ہے کہ وہ اپنا جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کریں. گوگل مانیٹرز یوزر ایکٹیویٹی آن تھاؤزنڈز آف سائٹس. اب یہاں گوگل کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اب گوگل کی مختلف ٹیکنیکس ہیں، ایڈ سینس بھی ہے، اور ویسے بھی آپ جنرلی اگر ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی گوگل کے اپنے جو ہے وہ ایز اے یوزر جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو کر رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے. بزنس مانیٹرز آن سائٹس ٹو انڈرسٹینڈ کسٹمر. اب اس سے بزنس آرگنائزیشن جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے، کسٹمر بیہیویئر وہ سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے کہ یہ فار ایگزامپل گارمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹ ہے تو اس پہ ایڈ بھی زیادہ تر آپ کو گارمنٹس کے دیے جاتے ہیں. تو جب وہاں کوئی کسٹمر جو ہے وہ ویسے وزٹ کرتا ہے دیکھنے کے لیے اور ریگولر وزٹ کرتا ہے اس قسم کی ویب سائٹ، تو اس کو اسی قسم کی بعض اوقات ایڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی قسم کی جو ہے وہ بعض اوقات ای میلز آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں یا میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پورا ایک انفارمیشن سسٹم وہاں سیو ہو رہا ہے. Demonstrates IT's role in organizing and distributing information. Illustrates the ethical question inherent in online information gathering. اب یہ ساری چیزیں ایک طرح سے تو ایک پوائنٹ آف ویو سے تو اچھی ہیں کہ آپ کو جو مختلف قسم کی کمپنیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ڈیٹا آپ کا مل رہا ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں آپ کے انٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو. لیکن سب سے بڑا ایتھیکل کوشچن اس میں یہ ہے کہ وہ کس حد تک باؤنڈ ہونی چاہیے، کہ کس حد تک انہیں جو ہے وہ ہماری انفارمیشن ملنی چاہیے، اس پہ کوئی کام ہونا چاہیے جو کہ اس لیول کا نہیں ہے کہ اس حد تک اس کی باؤنڈریز اور اس کی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایتھیکل سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز ہی آگے کنٹینیو ہے. انڈرسٹینڈنگ ایتھیکل اینڈ سوشل ایشوز ریلیٹڈ ٹو سسٹم. اچھا، اب اس میں ایتھیکل ایشوز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں یوزر کے اینڈ سے بھی مسائل ہیں اور آرگنائزیشن کے اینڈ سے بھی مسائل ہیں. کچھ یوزرز کا جو ہے وہ مس یوز ہے، کچھ آرگنائزیشنز کا مس یوز ہے. تو یہاں پہ ریسنٹ کیسز فیلڈ ایتھیکل ججمنٹ ان بزنس کے جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں ان کو جو لاس ہوا یوزرز کے مس یوز کی وجہ سے یا غلط بیہیویئر کی وجہ سے، وہ بینک کرپٹ ہوئی. ان کے کچھ نام دیے ہوئے ہیں، لیمن برادرز ہیں، آپ کو شاید نالج میں ہوگا. کچھ عرصہ پہلے یہ لیمن برادرز میرے خیال میں 7-8 سال شاید ہو گئے ہوں اس کو، یا تھوڑا کم ہوگا، کہ یہ بینک کرپٹ ہو گیا تھا. بہت بڑا بینک تھا لیمن برادرز کا، جو دنیا میں سب سے زیادہ لون دینے والا، ایک طرح سے پرسنل لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ لون دینے والا یہ تھا آن لائن ٹرانزیکشن کے تھرو لیمن برادرز تھے. تو ان کو جو ہے وہ بینک کرپٹ کیا گیا، یعنی کہ بہت زیادہ یوزرز ایسے تھے ان کے کہ جنہوں نے ان سے لون لیے اور ان کو واپس نہیں کیا، یا ڈفرینٹ جو اس طرح کی کچھ ٹیکنیکس یوز کر کے بینکس کو لاس پہنچا دیا. پھر منرل مینجمنٹ سروسز تھی، فائزر فارما کمپنی بلکہ اب بھی ہے، اس کو بھی بڑا لاس ہوا تھا ماضی میں کہ اس نے اپنے جو آگے کسٹمرز ہوتے تھے ان کو لارج اماؤنٹ میں جو میڈیسن وغیرہ وہ پرووائڈ کی تھی،
یوزنگ دا انفارمیشن سسٹم یوزنگ آئی ٹی، اور ان کو اس کے تھرو جو ہے وہ کافی لاس ہوا کہ ان کو پیمنٹ نہیں آئی اور اس طرح کی کچھ پرائیویسی کے ایشوز تھے. In many information system is used to bury decision from the public scrutiny. اب یہ پبلک اسکروٹنی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اوپر ہم نے جتنی تینوں کمپنیز پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کیسز آتے ہیں، تو وہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے کہ اس کو آپ اسٹڈی کریں. بلکہ اسائنمنٹ میں جب آپ اسائن کروں گا تو اس میں ہر ٹاپک سے کچھ ایسے ٹاپکس رکھوں گا کہ جو آپ نے خود تھوڑا سا ریسرچ بیس جو ہے اس کو کرنا ہوگا. اچھا، اب ایتھکس پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ دیٹ انڈیویژل ایکٹنگ ایز اے فری مورل ایجنٹس. پرنسپلز آف رائٹ اینڈ رانگ دیٹ انڈیویژلز ایکٹنگ ایز اے فری مورل ایجنٹس یوز ٹو میک چوائسز ٹو گائڈ دیئر بیہیویئرز. اچھا دیکھیں، پہلے ہم ایتھکس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ لا میں ایتھکس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لا جو ہے وہ انفورس کیا جاتا ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، آپ کو زبردستی آپ سے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ سے منوائے اور اس پہ عمل کروائے. اب ایتھکس جو چیز ہے وہ ریلیٹڈ ٹو یور کنسائنس، آپ کے ضمیر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں جو آپ کو انفورس نہیں کی جاتی، آپ خود جو ہے رانگ اور رائٹ کا جو ہے وہ ڈسٹنگوش کر کے رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں. تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ آپ نے خود اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی کہ کوئی آپ کے سر کے اوپر وہ لا قانون لے کے یا ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہوتا فی الوقت. اب تو ایسی چیزیں ہو گئی ہیں کہ اگر آپ سائبر کرائمز کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے ہر ملک میں ایک شعبہ ہے اور اس پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو اس چیز میں ہم بہت پیچھے ہیں. لیکن یہ کہ یہ چیزیں زیادہ تر آپ کی ایتھیکل ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ چیز ایک انڈیویجول میں لازمی ہونی چاہیے. Principles of right and wrong that individuals acting as a free moral agents used to make choices to guide their behaviors. اچھا، information system and ethics. Information system raise new ethical questions because they create opportunities for. اب انفارمیشن سسٹم کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا نئے نئے ایتھیکل ایشوز آئے اور انہوں نے کیا کیا اپرچونیٹیز کریٹ کی جس کی وجہ سے یہ ایشوز آئے. انٹینس سوشل چینج، بہت بڑی سوشل چینج آئی وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، کہ آج سے اگر ہم دیکھیں 15-20 سال پہلے تو موبائل کا یوز دیکھیں آپ کس حد تک تھا. ایک لینڈ لائن تک لمیٹڈ تھا، پھر آہستہ آہستہ موبائل آئے اور بہت لمیٹڈ اس میں کہ کچھ لوگوں کے پاس جو افورڈ کر سکتے تھے ان کے پاس ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ریپڈ چینج آئی اس میں، تو سوسائٹی ظاہر اس حوالے سے چینج ہوئی. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انٹینسلی چینج ہوئی ہیں. اب اس سے تھریٹننگ ایگزسٹنگ زیادہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہ اس کے نئے نئے میتھڈز آئے ہیں. منی، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. اب یہ جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، اب یہ ریلیٹڈ. اب منی کا ڈپارٹمنٹ آئی ٹی سے کیسے ریلیٹڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیبٹس کارڈ یوز کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری ایک طرح سے آئی ٹی کے یوزیج ہے نا. اب آئی ٹی کے یوزیج ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس حوالے سے ایتھیکل کوسچن بھی ریز ہوں گے. اب یہ اپرچونیٹیز ہیں تو ان کو سامنے رکھ کے نئے نئے مسائل بھی آئیں گے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون کہ جو کریڈٹ کارڈز وغیرہ کے نمبرز وغیرہ ہیک کر کے ان کا ڈیٹا ہیک کر کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر لی جاتی ہیں. ایک مطلب اس طرح کے کیسز بھی اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہماری کیا رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ہیں اس حوالے سے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ایز اے یوزر ہمارے رائٹس کیا ہیں، کہ ہمیں کیا کچھ ملنا چاہیے، کس حد تک ملنا چاہیے. اب یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں یہ موجودہ دور میں ایک طرح سے رائٹس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک کامن مین کو ملنی چاہیے. آئی ٹی کا جو ایک یوز ہے وہ ایک کامن مین تک، کامن اسٹوڈنٹ تک بغیر کسی فرق کے، غریب امیر کے پہنچنا چاہیے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سہولیات نے بیسک نیسیسٹی ہے نا یہ. اب بیسک ضروریات. اب ہماری اوبلیگیشنز آگے سے یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بڑی لازمی ہیں کہ ہم نے اب اس کا یوز کیسے کرنا ہے. اسٹیٹ نے اپنے اگر رسپانسبلٹی پوری کر لی تو ہمارے لیے کیا اوبلیگیشنز ہیں اب اس کی.
اب پھر نیو کائنز آف کرائم جو ہیں وہ سائبر کرائم زیادہ ہوئے اس سے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تھریٹ جو ہے وہ پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں 40 منٹس اس کے پورے ہو رہے ہیں تو اس کو میں دوبارہ لاگ ان کروں گا، ذرا آپ بھی ہو جائیے گا. اچھا اب ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک اور ایگزامپل جو ہے وہ دیں گے. Understanding ethical and social issues related to system model for thinking about ethical, social and political issues. Society as a compound. اب سوسائٹی کو ایز اے کمپاؤنڈ لے لیں، یعنی اسٹیگنٹ کے لیں. یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ پانی ہے اور وہ بالکل ساکت ہے، یعنی کہ وہ بالکل موویبل نہیں ہے، ایک کام ہے جس میں موومنٹ نہیں ہو رہی. اس طرح کا کوئی پونڈ ہے، تالاب ہے. اور آئی ٹی ایز اے راک ڈراپ ان پونڈ. اب آئی ٹی کیا ہے کہ آپ نے اس اسٹیگنٹ اس کمپاؤنڈ میں کیا کیا، ایک چھوٹا سا جو ہے وہ راک ڈراپ کر دی، کریٹنگ ریپلز آف نیو سچویشنز ناٹ کورڈ بائی اولڈ رولز. اب وہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو اس کی سچویشن ایک الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کمپاؤنڈ میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیں تو وہ ریپلز کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ریپلز افیکٹ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ریپلز کیسے جو ہے وہ پھیلتے جاتے ہیں. تو آپ نے ایک چھوٹا سا کنکر اس میں پھیلا تو تھوڑی دیر میں وہ ریپلز جو ہیں وہ پورے پونڈ میں پھیل جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی ایگزامپل اسی راک کی طرح ہے اور سوسائٹی ایک کمپاؤنڈ کی طرح ہے کہ آئی ٹی کے افیکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اس نے پوری سوسائٹی کو افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب افیکٹ کرنے سے مراد صرف نیگیٹو نہیں ہے، آپ اس سے مراد اس کے پازیٹیو یوزز بھی ہیں کہ سوسائٹی میں کیا کیا چینجز آئی ہیں اس آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہمارے ڈسٹنسز ختم ہوئے، ہمیں فیسیلیٹیشن ملی، ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم فیسیلیٹیٹ ہوئے، آسانیاں پیدا ہوئیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل پیدا ہوئے وہ بھی ایک طرح سے ہمارے سامنے ہیں. تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا جو اثر ہے، امپیکٹ ہے، وہ سمجھانے کے لیے کہ it is easy for us to understand by this example about the effect of society in effect of IT in our society. Social and political institution cannot respond overnight to these ripples. کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو اگر اس نیگیٹیوٹی پھیلی ہے یا آئی ٹی کے زیادہ ہونے سے، کمپیوٹرز کے فاسٹ ہونے سے جو ایک یعنی کہ مسائل آئے ہیں، پرابلمز آئے ہیں، تو وہ انسٹیٹیوشن اتنی جلدی اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو جو ہے وہ سولو کریں. اب اس میں ٹائم لگتا ہے، یعنی کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم سائبر ایتھکس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، سائبر کرائمز کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ آئی ٹی اور اس سافٹ ویئر کی فیلڈ ایسی ہے، سائبر اسپیس ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں اوور نائٹ چینجز آ رہی ہیں. تو آلریڈی کوئی پالیسی بنا کے بیٹھنا بڑا مشکل ہے. جب تک انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ سائبر اسپیس نہیں تھی، صرف کمپیوٹر سسٹم تھے، تو تب تو ایک اوور آل پالیسی بنائی جا سکتی تھی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے مسائل، اور اس کے مطابق چلا جاتا تھا. لیکن جب انٹرنیٹ آ گیا، سائبر اسپیس آ گئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ رولز بنتے ہیں اس کے یوز کے. اب دیکھیں سائبر اسپیس کو آپ اگر ورلڈ وائڈ یا اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ایک تو اپنی فیلڈ جو ہے آپ کی کمپیوٹر سائنس ہوگی یا سافٹ ویئر کی فیلڈ ہوگی، تو آپ کو اس میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ اپڈیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں جو اپڈیٹ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں اس فیلڈ میں کتنا واسٹ چینجز آ رہی ہیں. یعنی کہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ یہ اس مائنڈ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو اپڈیٹ رہنے کا عادی ہو، نئی چیزیں اڈاپٹ کرنے کا عادی ہو، ایک لائن میں چلنے کا عادی نہ ہو. تو پھر اس فیلڈ کی وجہ سے جو افیکٹ پڑتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اوور نائٹ سولو نہیں ہو سکتے، کہ ان کے لیے بھی پہلے سے کی پالیسی بنا کے نہیں رکھی جا سکتی کہ ہمیں پتہ چلے کہ آگے
کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں ایک اندازہ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے, اس پہ کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن جب ایک مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اٹ میں ٹیکس ایئرس ٹو ڈیولپ ایٹیکیٹ ایکسپیکٹیشنز لا, یہ ہے کہ اس میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے میں, کہ ان کے حوالے سے کیا پالیسی بنائی جائے, ان کے حوالے سے کیا جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جائیں کہ یہ مسائل کلیئر نہ کریں. اچھا, ریکوائرز انڈرسٹینڈنگ آف ایتھکس ٹو میک چوائسیز ان لیگلی گرے ایریاز. اب یہ جتنے بھی ہیں یہ یعنی کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ایشوز پڑھے کہ ایسا ہو جائے تو اس طرح ہو جاتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے, تو یہ گرے ایریاز ہیں. یعنی کہ ان گرے ایریاز کو ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک طرح سے پہلے سے مائنڈ تیار کرنا ہوتا ہے کہ یہ اگر پرابلم آ جائے تو ہم نے اس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس فگر سے تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں آسانی ملے گی کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ سوشل ایشوز, ایتھیکل ایشوز جو ہیں وہ اس سے کیسے ریلیٹڈ ہیں انفارمیشن سیکیورٹی سسٹم سے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اسکرین شیئر ہو رہی ہے, سب نظر آ رہا ہے صحیح؟ اچھا, اس میں ہم جو سرکل دیکھیں فار ایگزامپل کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم ہے یہ سارا. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے اس میں پولیٹیکل ایشوز, یعنی کہ پولیٹیکل ایشوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ لیول کے پولیٹیکل سٹرکچر ہے, جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے, جس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے حساب سے آپ کی انفارمیشن سسٹم میں چینجز کرنی ہوتی ہیں. تو اب وہ افیکٹ کرتی ہیں پولیٹی, یعنی اوور آل. اور یہ دیکھیں یہ جو سرکل ہے یہ آپ کا, یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پولیٹی آ جاتا ہے. پولیٹیکل ایشوز اسٹیٹ لیول پہ بنتے ہیں, اسٹیٹ لیول کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ لیول کے ریلیشنز جو ہیں وہ اس کے فارن کنٹری سے بھی ہوتے ہیں, اس کو فارن پالیسی بھی دیکھا جاتی ہے, انٹرنل پالیسی دیکھا جاتی ہے, ڈیفینس سسٹم دیکھا جاتا ہے. تو یہ پوری پولیٹی جو ہے, پولیٹکس جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے. اب دوسری چیز جو ہے وہ سوشل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے آئی ٹی انفارمیشن سسٹم سے جو مسائل آپ کی سوسائٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا افیکٹ ہو رہی ہے. اب دیکھیں اوپر ایشوز ہیں اور نیچے جو ہیں وہ افیکٹیز ہیں کہ اس سے کس حد تک جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. سوشل ایشوز سے کیا افیکٹ ہوگا کہ آپ کی یہ سوسائٹی. ٹھیک ہے. پھر ایتھیکل ایشوز سے کیا کون افیکٹ ہوگا کہ انڈیویجول. اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایتھیکل جو ہے وہ ایتھکس ریلیٹڈ ٹو انڈیویجول کنسائنس, کہ انسان کی اپنی جو ضمیر ہے یا اس کا اپنا جو ایک مینٹل لیول ہے یا اس کی اپنی جو ایک تھنکنگ ہے وہ سب سے زیادہ پہلے افیکٹ ہوتی ہے, جس میں اتنے زیادہ جو ہیں وہ چیکس نہیں لگائے جا سکتے کہ ہر چیز اس کی جو ہے وہ چیک کی جائے اور اس کو جو ہے وہ کر لیا جائے, مینیج کر لیا جائے. تو یہ انسان کی اپنی جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. تو یہ پورا 3 قسم کے سرکل بن رہے ہیں جس میں پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں جو پورے کنٹری کو افیکٹ کرتے ہیں, سوشل ایشوز آ جاتے ہیں جن کے حوالے سے سچ پالیسی تو نہیں ہوتی لیکن وہ سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ایتھیکل پرسنل لیول پہ ایتھیکل جو ایشوز آتے ہیں وہ انڈیویجول کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں اگر ہم پڑھیں تو انٹروڈکشن آف نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیز اے ریپل افیکٹ. ٹھیک ہے. ریزنگ نیو ایتھیکل سوشل پولیٹیکل ایشوز. اب بات وہی ہے کہ یہ ایک اگر اس کو ہم کام پونڈ لیں اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک جو ہے روک ہم نے جو ہے وہ
ڈراپ کر دی یا تھرو کی تو یہ ریپلز جنریٹ ہوئے. اب یہ جتنے بھی ریپلز ہیں یہ سرکلز بنے ہوئے ہیں کانسنٹرک, تو یہ ریپلز جنریٹ ہوئے اور ان کو انہوں نے افیکٹ کرنا شروع کر دیا سوسائٹی کو. کوئی انڈیویجول لیول پہ کر رہا ہے, کوئی سوسائٹی کے لیول پہ کر رہا ہے, کوئی پولیٹیکل کر رہا ہے, جو کہ آپ کی پوری خارجہ پالیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور انٹرنل پالیسی بھی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا. That must be dealt with on individual, social and political levels. اب انہیں کو اسی لیول پہ جا کے وہ جو ہے وہ ڈیل بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, these issues have 5 moral dimensions. اب کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ مزید ڈیوائڈ کی گئی ہیں. 5 moral dimensions ہیں. ہم پڑھیں کہ انفارمیشن رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آ جاتے ہیں اس میں, پراپرٹی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سسٹم ایکوالٹی آ جاتی ہے, کوالٹی آف لائف ہے, اینڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنٹرول آ جاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ اگر ہم موو کریں گے تو ہمیں اس حوالے سے, ہاں, یہ مورل ڈائمینشنز ہے. اب اس ریپل ایفیکٹ کی وجہ سے آئی ٹی کا جو سوسائٹی میں ہوا ہے کہ سوسائٹی میں آئی ٹی کی فیلڈ ایڈوانس ہونے کی وجہ سے جو ریپڈ چینج آئی ہے, تو ریپڈ چینج آنے سے جو مسائل آئے ہیں, جو ایشوز آئے ہیں, تو ان کی 5 مورل ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں پہلی ڈائمینشن انفارمیشن رائٹس اینڈ اوبلیگیشن اباؤٹ آور سیلف آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, انفارمیشن رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کی پرسنل انڈیویجول لیول پہ اور دوسرا آرگنائزیشن کی طرف سے, جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں انفارمیشن رائٹس. اب اس میں پراپرٹی رائٹس ایک الگ چیز ہے جو ہم نے پڑھی ہے, انفارمیشن رائٹس الگ چیز ہے کہ آپ کو جب آپ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے, ڈیٹا مائننگ کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, اور آپ کی جو ڈیٹا مائننگ ہے کہ آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ سرور لے رہا ہے کہ ہمارے کام کی, سرور کے کام کی کیا انفارمیشن جو ہم لیں اور بعد میں اس انڈیویژل کو ٹارگٹ کریں اس حوالے سے. یہ انفارمیشن رائٹس ہیں کہ اس انفارمیشن کے رائٹس کتنے ہونے چاہیے, ان کی کیا لمیٹیشنز ہونی چاہیے, وہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور سیلز کے ہم نے جو ہے وہ ان سرورز کو, آئی ٹی فیلڈ کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر پراپرٹی رائٹس آ جاتے ہیں کہ آپ جب آئی ٹی یوز کر رہے ہیں, انفارمیشن سسٹم یوز کر رہے ہیں, تو اس میں آپ نے انٹلیکچوئل پراپرٹی کا خیال رکھنا ہے, جس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. انفارمیشن رائٹس وہ بھی ہے, لیکن پراپرٹی رائٹس ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کا, اب چونکہ ظاہر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا, کسی بھی ویب سائٹ کا, گوگل ہو, ویکیپیڈیا ہو, کچھ بھی ہو, جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی ڈیٹا گیدر کرنے میں مدد ملتی ہے. تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا جو ڈیٹا جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے یا اس کو تھیفٹ کر رہا ہے, اس کے کیا رائٹس جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنٹرول, ہو ول ہیلڈ اکاؤنٹیبل اف ہارم از ڈن, کہ اگر آئی ٹی فیلڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی کو ہارم ہو جاتا ہے, کسی کو کسی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. سسٹم کوالٹی, اسٹینڈرڈز آف ڈیٹا اینڈ سسٹم کوالٹی, ڈیٹا کے کیا اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے, سسٹم کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے, کس لیول کا سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنا چاہیے یوزرز کو, اور یعنی کہ آپ سروسز کس طرح کی پرووائڈ کر رہے ہیں, کوالٹی آف لائف. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں یا جو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, ایک عام یوزر کی جو زندگی ہے اس پہ اس کے کیا ایفیکٹ پڑ رہے ہیں, اس کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا اس سے اس کو کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے, ویلیوز جو ہیں وہ اس کا کس حد تک خیال رکھا جا رہا ہے, سوسائٹی میں جو اقدار ہیں, کلچر افیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, جو کہ آج کل ایک کامن سی چیز ہے کہ یہ فیلڈ ترقی کرنے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے کلچرز میں انٹرپٹ کرنے کا موقع ملا, اپنے کلچرز کو لوگ پھیلاتے ہیں یوز کر کے. ٹھیک ہے, تو دوسرے کے کلچر سے متاثر ہوتے ہیں, تو یہ اس فیلڈ میں بھی ایک طرح سے یہ چیزیں یعنی کہ اس فیلڈ سے بھی لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 5 جو ہیں وہ ڈائمینشنز ہیں مورل, جو کہ ریپل ایفیکٹ سے کریٹ ہوتی ہیں, جو کہ ایک طرح سے آئی ٹی سے بنتا ہے, اور پولیٹیکل سوشل ایشوز, ایتھیکل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, اور پھر یہ 5 ڈائمینشنز میں کوالٹی جو ہے وہ اس کی ویری ہوتی ہے. ٹھیک,
اچھا کی ٹیکنالوجی ٹرینڈس ریز ایتھیکل ایشوز. اب ظاہر ہے اب جب اس میں ریپڈ چینج آئی ہے، ٹرینڈ چینج ہوئے ہیں، ٹرینڈ ریز ہوئے ہیں، تو اس میں جو ایتھیکل ایشوز آئے ہیں ڈبلنگ آف کمپیوٹر پاور کے. اب یہ جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے ہم، ڈبلنگ آف کمپیوٹر پاور ہو، ریپڈلی ڈکلائننگ ڈیٹا اسٹوریج کاسٹ ہو، نیٹ ورکنگ ایڈوانسز ہو، یا ایڈوانسز ان ڈیٹا انالیسز ہو، تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے پازیٹیو ایکسپیکٹ بھی ہیں اور نیگیٹو ایکسپیکٹ بھی ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ڈبلنگ آف کمپیوٹر پاور مور آرگنائزیشن ڈیپینڈس آن کمپیوٹر سسٹم فار کریٹیکل آپریشنس. اچھا اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جب کمپیوٹر کی فیلڈ دنیا میں آئی، یعنی کہ اس میں گروتھ شروع ہوئی، تو اس ٹائم سائنٹسٹ مور جن کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے، انہوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو فیلڈ ہے شرنک ہو جائے گی اور فاسٹ ہو جائے گی. لیکن یعنی کہ ٹیکنالوجی شرنک ہوتی جائے گی کمپیوٹر، جب یہ 50s میں اور 60s میں کی گئی پیشن گوئی ہے، لیکن اب دیکھیں تو اس حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ ٹیکنالوجی شرنک ہوتی جا رہی ہے اور اتنی ہی زیادہ اس میں اسپیس زیادہ آ رہا ہے، اس میں جگہ اسٹوریج زیادہ آ رہی ہے، فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ مور جو سائنٹسٹ تھے، کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس کی ایک طرح سے فور کاسٹ کی تھی. تو اب ڈبلنگ کمپیوٹر پاور سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن اگر کمپیوٹر سسٹم یوز کر رہی ہیں تو اس میں ریپڈ چینج آ رہا ہے، کمپیوٹر کی پاور زیادہ ہو رہی ہے. ایک تو چلے ان کو بینیفٹس ہے، لیکن دوسرے اینڈ سے یوزر اینڈ سے بھی یہ چیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آرگنائزیشن جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے پاس تو فاسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور یوزر تک منتقل نہیں ہوئی. اب یوزر تک بھی منتقل ہو گئی ہے، تب بھی اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہیکنگ کی جاتی ہے. بڑی بڑی ویب سائٹ جو ہیں وہ ہیک کی جاتی ہیں، بڑی بڑی ویب سائٹ کے سرور جو ہیں وہ بس کا ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کریش ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا افیکٹ ایک یہ بھی پڑا ہے کہ یوزر سائٹ پہ بھی یہ اتنی ہی زیادہ یہ چیز جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے کہ اب یوزر کے اینڈ سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کمپنیز جو آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو نہیں سمجھ سکتی. ریپڈلی ڈکلائننگ ڈیٹا اسٹوریج کاسٹ. اب ڈیٹا اسٹوریج کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور ڈیٹا اسٹوریج جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے آپ لوگوں نے تو خیر نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب میں ایون کے اسٹوڈنٹ تھا میٹرک یا انٹر میں، تب بھی جو ہے وہ فلاپی ڈسک کا جو ایک سسٹم ہوتا تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا کہ فلاپیز ہوا کرتی تھی کمپیوٹرز میں. اب بھی جو پرانے سسٹم ہیں ان میں فلاپی ڈسک کی جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس میں ہارڈلی میرے خیال میں کوئی 500 MB کے اس طرح کا ڈیٹا آتا تھا. اور وہ بھی اس کے جب ہم سسٹم چینج کرتے تھے تو میکسیمم یہی چانسز ہوتے تھے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ دوسرے سسٹم میں ڈالیں گے تو کریش ہو جائے گا. تو ہو بھی ایسا جاتا تھا کہ وہ لاس ہو جاتا تھا. تو اب اتنی ایک بڑی اسپیس وہ گھیر رہا ہے اور اس میں اتنا کم ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پھر دیکھیں ریپڈ چینج آنا پچھلے 8-10 سال سے شروع ہوئی، تو اب 32 GB کی USB کی جو ہے وہ اسپیس دیکھیں آپ کتنی سی ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اور ایون کہ اس سے بھی زیادہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ ڈیٹا اسٹوریج آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مل گیا ہے. اب ایک فائدہ بھی ہے اس کا، یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی اسپیس میں ایک چھوٹی سی USB ہے، آپ اس میں جو ہے وہ تھاؤزنڈز آف MBs اور جو ہے وہ ڈیٹا سیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں آرگنائزیشنز کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کتنے بھی یوزر چاہے لاکھوں کروڑوں یوزرز ہیں ان کی ڈیٹا مائننگ کر کے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب اس پہ بھی ابھی تک رولز نہیں ہے کہ ان کے پاس سرورز بہت بڑے بڑے سرورز ہیں، بہت زیادہ اسٹوریج ہے ان کے پاس، تو وہ ایزیلی اس کو سیو کر رہے ہیں تمام یوزرز کا ڈیٹا. نیٹورکنگ ایڈوانسز اینڈ دا انٹرنیٹ. Copying data from one location to another and accessing personal data from remote location is much easier. اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی فاسٹ ہونے سے، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی فاسٹ ہونے سے یہ ایک بڑا آسان ہو گیا ہے کہ کسی کا بھی ڈیٹا آپ کسی بھی لوکیشن سے آپ کاپی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، اور اس کو جس پرپز کے لیے چاہیں، اچھے پرپز کے لیے، غلط پرپز کے لیے، وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ایک پازیٹیو یوز تو خیر ہوگا اگر ہم اس کو لمیٹیشن میں یوز کریں گے، لیکن ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں، ٹائم پاورفل کنٹریز ہیں یا مختلف قسم کی ایجنسیز ہیں ورلڈ وائڈ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں،
پوری دنیا کا اپنے اس میں کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، تو وہ اس کو مس یوز بھی کرتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یوزرز کو ریکوائرڈ جو ان کے ہوتے ہیں کہ اس ریجن میں ہم نے ان لوگوں پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ اس کا بہت زیادہ ایک طرح سے مس یوز کرتے ہیں۔ بلکہ اگلے پوائنٹ میں ہے ایڈوانسز ان ڈیٹا انالیسس ٹیکنیکس۔ اب اس میں جو ہے وہ پورا ڈیٹیل ہے کہ کمپنیز کین انالائز واسٹ کوانٹیٹیز آف ڈیٹا گیدرڈ آن انڈیویژل فار پروفائلنگ۔ اب پروفائلنگ کیا ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل کہ کسی اسپیسیفک ریجن میں کچھ اسپیسیفک گروپ آف پیپل ہیں یا کوئی انڈیویژول ہے، تو اس کی پروفائلنگ کرنی ہے۔ پروفائلنگ سے مراد یہ ہے کہ میں اگر ریگولر کوئی ویب سائٹ وزٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی چینل دیکھ رہا ہوں، کسی بھی قسم کا یوز کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ، تو ڈیٹا کمبائننگ فرام ملٹیپل سورسز ٹو کریٹ ڈوزیز آف ڈیٹیلڈ انفارمیشن آن انڈیویژول۔ تو انڈیویژول کی ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں جہاں ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ انڈیویژول کس قسم کا ڈیٹا یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس قسم کی میٹیریل یہ جو ہے یوز کرتا ہے یا اس کو سیو کرتا ہے، یا کس قسم کی اس کا ایک انٹرنیٹ پہ سوشل سوسائٹیز اس نے جوائن کی ہوئی ہیں۔ آپ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی سوشل ویب سائٹس ہیں، تو کون کون سی ویب سائٹس جو ہے وہ یہ یوز کر رہا ہے، اس میں کون سا مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے اس کی کیا بن رہی ہے، پروفائلنگ بن رہی ہے۔ اب اس پروفائلنگ کو وہ بعد میں اپنے مقاصد کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہر جو ہے وہ آپ مطلب جس مقصد کے لیے وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے تو آپ کو ظاہر ہے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ایک طرح سے پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو ہم آگے دوسرا جو پوائنٹ پڑھیں گے، اس کے نام آبویس ریلیشن شپ اویئرنیس، تو اس کو آسانی ہو جائے گی۔ نورا جسے کہتے ہیں، آپ آج کل موجودہ دور میں مختلف کنٹریز جو ہیں اپنی انٹیلیجنس کو بڑھانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، نان آبویس ریلیشن شپ اویئرنیس، نورا، combining data from multiple sources to find obscure hidden connections that might help identify criminals or terrorists۔ اب یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ کس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کریمنلز اور ٹیررسٹ کو، لیکن یہ پالیسی بھی سیٹ ہونی چاہیے کہ کریمنل اور ٹیررسٹ کون ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس کا نورا یوز کر کے اس کی پروفائلنگ بنانی ہے۔ یہ تو ورلڈ وائڈ اس ٹیکنالوجی کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ مختلف کنٹریز کی جب وارز ہوتی ہیں یا جو پاورفل کنٹریز ہوتے ہیں دوسروں کو کیپچر کرنے کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا پرائم جو ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کریمنل ایکٹیویٹیز کو، ٹیررسٹ جو گروپس ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، کہ جب آپ کو ایک جگہ سے تھریٹ ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کو، انٹیلیجنس ایجنسی کو، کسی کنٹری کو، تو وہ وہاں پہ نظر رکھتے ہیں، یعنی آئی رکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ان سے تھریٹ ہے، پھر ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ یعنی پہلا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کے فالوورز کس قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، کس قسم کی پروفائلنگ، کس قسم کی فرینڈ فالوورز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، کس قسم کی آپ کے درمیان شیئر آف ڈیٹا ہو رہا ہے۔ اگر آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو فیس بک میں فرینڈ لسٹ کیا ہے، کس قسم کا میٹیریل زیادہ یوز ہو رہا ہے، اور کس قسم کا میٹیریل جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لائک کیا جا رہا ہے، زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں نورا کے ذریعے جو ہے وہ کمبائن ہو رہی ہیں، اور یعنی کہ اس کی پروفائلنگ بن رہی ہے، تو اس سے انڈیویژول کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کے تھرو، کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسپیسیفک پرسن کے ریلیشنز کس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ سے ہیں، اس اسپیسیفک پرسن کے ریلیشن جو ہیں وہ کس ریلیجیس مائنڈ سیٹ سے ہیں، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، لبرل مائنڈ سیٹ ہے، یا کون سا گروپ ہے جو کس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، اس سے اس کے ریلیشنز ہے۔ تو یہ پوری ایک چین جو ہے وہ پورا نیٹ ورک اس کو نورا کو یوز کر کے جو ہے پکڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور ان تک اپروچ ہے تو ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے، جیل پہ ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ ایئر لائنز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی اس کو یوز کر رہی ہیں کہ آپ کو اگر پالیسی کے مطابق آپ کو کیپچر کرنا یا آپ کو جیل میں ڈالنا یا انٹرنیشنل لاز کے دیکھتے ہوئے آپ کو قید کرنا الاؤ نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی پالیسی بنائی جاتی ہے کہ وہ ایئر لائنز کے پاس آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ اس اسپیسیفک پرسن کو ہم نے جو ہے وہ اپنی کنٹری میں نہیں آنے دینا، اس کو ڈیپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں آنے دینا، تو وہ آپ کو اس کو ٹریولنگ ہی آپ کی رک جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایئرپورٹ سے ہی جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں واپس۔ تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس سے اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، پروفائلنگ ہو یا نورا ہو یا اور اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جس سے سوسائٹی میں ایک قسم کا پیس آئے، امن آئے اور ایک دوسرے سے نقصان نہ ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی جو ابھی ریسنٹلی کنڈیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس لیول کی جو ہے وہ پرائیویسی کو ہرٹ کیا جاتا ہے، کس لیول کی پرائیویسی ایشوز آ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ کہ آپ کو کچھ عرصہ پہلے وکی لیکس کا جو ایک ایشو آیا تھا کہ پوری دنیا کا جو ہے وہ ایک ڈیٹا گیدر ہو کے ایک بندے کے پاس گیا اور اس نے اتنا بڑا ڈیٹا مینیج کر کے اس کو لیک کیا۔ اب جو بھی مقاصد تھے اس کے پیچھے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیزیں کھوئی نظر آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کا کیپچر ڈیزائرڈ ڈیٹا جو کیپچر کرنا چاہے وہ کیپچر کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں رہ سکتے ہیں آپ، اسی چیز کو پازیٹیولی بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو سائبر کرائمز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کا پازیٹیو یوز کرنے کے لیے اس کو یوز کریں، ایسے چیکس لگائیں، ایسی وہ رولز بنائیں اور ایسے سیکیورٹی دیں کہ اس کا مس یوز کم ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اس فگر سے ہم تھوڑا سا اگر نورا کو پڑھیں تو ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ آئے گی۔ جی، اب دیکھیں نیم آف 5 چیزیں ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 5 قسم کی کیٹیگریز ہیں یا 5 قسم کے چیکس ہیں جو نان آبویس ریلیشن شپ اویئرنیس جو ہے وہ نورا جو ہے وہ لگاتا ہے۔ ایک تو ہے واچ لسٹ، جو ہم نے کہا کہ وہ ایک واچ لسٹ کریٹ کر لیتا ہے کہ جو آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے موبائل یوز، اسمارٹ فون آج کل چونکہ یوز ہو رہے ہیں، اگر اسمارٹ فون نہیں بھی ہیں تو ظاہر ایک سمپل جو موبائل ہوتا تھا وہ بھی کنیکٹ ہوتا تھا، ایک سرور ہوتا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ لینڈ لائن اگر ہے تو وہ بھی ایک سرور کے تھرو کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو واچ لسٹ جو ہے وہ کریٹ کر دی جاتی ہے جو آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہے۔ انسیڈنٹ اینڈ ایریسٹ سسٹم، اب واچ لسٹ جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک طرح سے جو پرسنل ہے ڈیزائر اس کو ایریسٹ کرنے کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ جو انسیڈنٹ اکر کیا جاتا ہے، اکر ہونا ہوتا ہے، اس کا ایک ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے اور یہ لوگ کرنے والے ہیں، تو وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں ایریسٹ کر کے مینیج کر سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے کسٹمر ٹرانزیکشن سسٹم، ٹرانزیکشن آپ کی جو ہے وہ واچ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ پتہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس کسٹمر نے کہاں سے آن لائن ٹرانزیکشن کی۔ ظاہر آج کل آن لائن شاپنگ بہت زیادہ چل رہی ہے، تو جہاں پہ سائبر اسپیس کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے اور اس کو اچھی طرح مینیج کیا ہوا ہے، تو وہاں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو ڈیزائر ایجنسی سے ہیں، پولیس کا سسٹم جو ہو وہ ہو۔ اب نورا کا سسٹم زیادہ تر ایجنسیز اور پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی یوز کرتا ہے، تو ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن آپ کی آن لائن سسٹم کے ذریعے جو ہوتی ہے وہ بھی نوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹیلی فون ریکارڈز کی میں بات کر چکا ہوں، وہ جو ہے وہ ٹیپس ہو رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ دور میں یہ چیز بڑی آسان ہو چکی ہے ڈیولپڈ کنٹریز میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 5 چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں، ایک سینٹرل جو سسٹم ہے اس کو بھیجی جاتی ہے، نیم، اسٹینڈرڈائزیشن، میچ مرج، ان ساری چیزوں کو مرج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو مرج کر کے پھر اوپر جو ہے اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ ڈیزائر جو سسٹم ہے، سرور ہے، چاہے وہ پولیس کا سسٹم ہے چاہے وہ ایجنسیز کا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو پھر ان میں سے یہ 5 کو جب مرج کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہماری ایکسیس میں ہے یا ڈیزائر گروپ ہے یا انڈیویجول ہے، تو اب اس کو ہم نے کیسے ٹریپ کرنا ہے، کیسے کیپچر کرنا ہے، کیسے اریسٹ کرنا ہے۔ Neural technology can take information about people from disparate sources and find obscure
non-obvious relationships. It might discover, for example, that an applicant for a job at a casino shares a telephone number with a known criminal and issue an alert to the hiring manager. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ انورا کا سسٹم جو ہے وہ ایجنسی اسٹیٹ لیول پہ یوز کر سکتی ہیں, پولیس کا سسٹم یوز کر سکتا ہے, ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں اس میں ایک چیز یہ, چونکہ آپ سارے آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایک ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم آئی ٹی کا جو یوز کر رہے ہیں تو اس سے ہم خود بھی کس حد تک جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور پھر اس کا یوز جو ہے وہ ایکسٹریم نیگیٹو بھی کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کو افیکٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو یوز زیادہ کیا جاتا ہے. تو ایک آئی ٹی پروفیشنل ہونے کے اور کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے, پروفیشنل ہونے کے لحاظ سے یہ ہماری ذمہ داری کم سے کم زیادہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے یوز کر لیں کہ وہ ہمیں بھی ہارم نہ کرے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کسی نہ کسی طرح آپ ہارم ہو رہے ہیں, بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اب آئی ٹی کی فیلڈ یا موجودہ میڈیا کا جو ایک طرح سے گروتھ ہو رہی ہے وہ ہمارے مائنڈ کو چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ ہم کمپیوٹر کو جو یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, تو کوئی بھی جو ہم چیز اس پہ پڑھتے ہیں, کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو وہ ہمارے مائنڈ کو وقتاً فوقتاً اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. تو اس میں جس طرح کا ہم مائنڈ سیٹ رکھیں گے, جس طرح کا میٹیریل ہم یوز کریں گے, واچ کریں گے, تو اس حوالے سے ہی ہمارا مائنڈ بنے گا. اب ایز اے ڈیزائنر, ایز اے پروفیشنل بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں. پروفیشنل یعنی کہ آپ کی ڈیزائن کی ہوئی سسٹم جو ہے وہ دوسرے یوز کریں گے تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ نقصان ہونے کے. یہ ایک ایز اے پروفیشنل ذمہ داری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایز اے یوزر ذمہ داری یہ آتی ہے کہ آپ نے ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھنا ہے. ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ بھی ہار نہ ہو, آپ سے بھی کوئی ہار نہ ہو. تو اب چونکہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی یہ چیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو عنقریب سائبر کرائمز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور جو ہے وہ اس میں گروتھ آئے گی, اور اس طرح کے کیسز زیادہ ہوں گے کہ جو سائبر اسپیس کو یوز کر کے کرائمز ہو رہے ہیں ان کا اریسٹ ریٹ زیادہ ہوگا, ان کے کیپچرنگ زیادہ ہوگی, اس کے کیسز زیادہ ہوں گے, تو اس سے مسائل جو ہیں وہ آئیں گے. اب اس میں نیکسٹ, اچھا اس کی نیکسٹ سلائیڈس, چلیں اس کو آن لائن کلاس کا لیکچر جو ہے وہ یہیں تک رکھتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ سلائیڈز ہیں ابھی وہ شاید سیو نہیں ہو پائیں مجھ سے, وہ میں ریکارڈڈ کر دوں گا آپ کو ڈلیور, یا نیکسٹ کلاس میں اس پہ کر لیں گے بات. تو آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کا کچھ کوشچن وغیرہ ہو تو وہ ہینڈ ریز کریں اور آپ پوچھیں. جی نمستے.